अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 9 दिसंबर 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोज़ ऐसी हैं जो सिर्फ आप हमारे दूसरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत काम खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए PDM के नाम से एक इत्तेहाद है अपोजिशन जमातों का। उनके सरबराह मौलाना फजल रहमान की जानिब से इत्तेहादी जमातों को कहा गया है कि दिसंबर के आखिर तक तमाम इत्तेहादी जमातें असम्बलियों से इस्तीफ़े जमा करवा दें और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो असम्बलियाँ हैं वहाँ पर इस्तीफ़े दिए जाएंगे, सूबाई असम्बलियों के अंदर भी और कौमी असम्बलियों के अंदर भी, और फिर पूरे मुल्क के अंदर लॉन्ग मार्च होगा और हुकूमत को हटा दिया जाएगा। नाज़रीन, अगरचे अपोजिशन की जमातें इससे पहले भी यही दावा करती रही हैं और जो हुकूमती जमात है PTI, उनकी जानिब से कहा जाता है कि इससे पहले भी वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफ़ा ये लोग मांगते रहे हैं, लेकिन जब वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफ़ा नहीं ले सके तो अब ये अपने इस्तीफ़े दे रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उन्होंने कहा है कि अपोजिशन जितना चाहे ज़ोर लगा ले लेकिन इस्तीफ़ों के बावजूद भी वो हुकूमत नहीं गिरा सकते हैं। जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान कह चुके हैं कि वो किसी भी सूरत अपोजिशन जमातों को करप्शन की वजह से NRO नहीं देंगे, उन्हें नैब के मुकदमात का सामना ज़रूर करना होगा। जबकि नाज़रीन, खलीज मैगज़ीन की एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें सर्वे करवाया गया था कि आइंदा इलेक्शन 2023 के अंदर पाकिस्तान की कौम किस जमात को इलेक्शन देना पसंद करेगी, तो 86% पाकिस्तानियों की राय ये है कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत, इसे ही 2023 के अंदर इलेक्शन में वोट दिए जाएंगे, इंतखाबात में से वोट दिए जाएंगे। आप जानते हैं नाज़रीन, भारत, इसराइल, अमरीका पाकिस्तान के अंदर सियासी महाजराई करा के, लड़ाई करा के साजिशें करना चाहता है ताकि पाकिस्तान के अंदर जो नए डैम बन रहे हैं वो रुक जाएं, पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी सरमायाकारी आ रही है वो रुक जाए और पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन है वो रुक जाए। तो ये सारी चीज़ें भारत, अमरीका, इसराइल करवाना चाहता है, लेकिन जनरल बाजवा, पाकिस्तान के ISI, पाकिस्तान की फ़ौज इस हवाले से दुश्मनों की साजिशों पर नज़र रखे हुए है और उन्हें नाकाम बना रही है और 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर दुश्मनों को यकीनन बहुत बड़ी शिकस्त भी पाकिस्तान दे चुका है। इसके अलावा नाज़रीन, भारत पाकिस्तान के चावल पर कब्ज़ा करके उसे बाकायदा भारत की प्रोडक्ट के नाम से रजिस्टर कराना चाहता था यूरोपीय ममालिक के अंदर, यूरोपीय यूनियन के अंदर, लेकिन आज पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ बाकायदा दरख्वास्त दायर करेगा और भारत की इस साजिश को रोकेगा जिसमें बासमती चावल को भारत अपनी प्रोडक्ट बनाकर बेचना चाहता था ताकि पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान के जो किसान बासमती चावल काश करते हैं उनको नुकसान पहुँचाया जाए। भारत इससे पहले भी पाकिस्तान के लिए फ्रॉड कर चुका है, पाकिस्तान से नमक ख़रीद कर अपने नाम पर बेचता है, पाकिस्तान से और बहुत सी अशिया भारत ख़रीद कर अपने नाम के साथ बेचता है। इसलिए पाकिस्तान की आवाम को चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि वो ख़ुद बैरून ममालिक के अंदर चीज़ों को एक्सपोर्ट करे और ख़ुद पाकिस्तान का लेबल लगाकर मेड इन पाकिस्तान के नाम से चीज़ों को दुनिया भर के अंदर फ़रोख्त किया जाए और यह पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन भारत और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात बढ़ चुके हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट शाया हो रही है कि भारत की नेवी ने इसराइल से जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल करने पर गौर शुरू कर दिया है और इसराइल से राबता कर लिया गया है कि वो खुफिया टेक्नोलॉजी जो इसराइल जदीद जंगी जहाज़ों के अंदर और इसी तरह से हेलीकॉप्टर्स के अंदर, ड्रोन तैयारों के अंदर और इसी तरह से बाहरी जहाज़ों के अंदर फिट करके बआसानी कंप्यूटर के ज़रिए से, सैटेलाइट के ज़रिए से फायरिंग करके दुश्मन के अहदाफ को टारगेट कर सके, तो ये टेक्नोलॉजी भारत को भी देनी चाहिए और भारत के पास भी होनी चाहिए। नाज़रीन, हम अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पर इस हवाले से एक तफसीली वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा कि किस तरह से ईरानी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा को इसराइल की मोसाद एजेंसी ने जो सैटेलाइट गन मशीन है उसके ज़रिए से कत्ल करवाया है। अब यही टेक्नोलॉजी भारत भी इसराइल से हासिल करना चाहता है ताकि चाइना और पाकिस्तान को काउंटर किया जा सके, लेकिन हकीकत यह है कि
اس سے پہلے بھی اربوں ڈالر کا اسلحہ بھارت خرید چکا ہے، پاکستان کا مقابلہ پھر بھی بھارت نہیں کر پا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نازل اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا کی جانب سے جو جدید لیزر شعاؤں کی جو ٹیکنالوجی ہے، جس کے ذریعے سے بھارتی فوج کو ٹارگٹ کیا گیا تھا لداخ کے اندر، ہے کہ وہ گولی تو نہیں چلتی لیکن لیزر کی شعاؤں سے دماغ معاف ہو جاتا ہے اور کانوں کے اندر درد ہو جاتا ہے، تو مختلف ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے انسان۔ تو یہ ٹیکنالوجی، خفیہ ٹیکنالوجی جسے مائکرو ویو ویپنز کہا جاتا ہے، یہ استعمال کر رہا ہے چائنا کے اندر موجود امریکی جو ایمبیسڈرز ہیں، امریکہ کے جو سیکیورٹی کے اہلکار ہیں یا امریکی ہیں، ان کے خلاف، اور اسی طرح سے کیوبا کے اندر بھی یہی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے امریکیوں کو پہلے بھارت کے فوجیوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اب امریکہ کو چائنا اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ٹارگٹ کر رہا ہے، اور اس میں چائنا یقیناً کامیاب بھی ہو رہا ہے، اور پاکستان کے پاس بھی چین نے یہی ٹیکنالوجی دے دی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں LOC پر پاکستان بھی یہی ٹیکنالوجی استعمال کر کے دشمن کو ٹارگٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ نازل اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان اور چائنا نے بھارت کے مودی دہشت گرد کی ریاست گجرات کے قریب بڑے پیمانے پر فضائیہ کا جو جنگی مشقیں ہیں وہ شروع کر دی ہیں۔ فضائی جنگی مشقوں سے بھارت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف اور چائنا کے خلاف بھارت سازشیں کرنے سے باز رہے، پاکستان بھی بھارت کے مقابلے میں بھرپور تیاری کر رہا ہے اور پاکستان کی تیاریاں مکمل بھی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے افغانستان کے وزیر خارجہ حنیف اتمر کو فون کیے ہے۔ افغانستان کے اندر بھارت کی را ایجنسی کے خلاف پاکستان کے گمنام ہیروز کے جو حملے ہیں اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بھارت کی را ایجنسی کو مشکلات کا سامنا ہے، لہٰذا کابل حکومت پاکستان کی خاطر بھارت کو قربان نہ کرے افغانستان کے اندر، اور بھارت کی را ایجنسی کو افغانستان سے مراکز اور نیٹ ورک ختم کرنے کے لیے نہ کہا جائے۔ آپ جانتے ہیں بھارت سازشیں کر رہا ہے، کابل حکومت کو پیسوں کی لالچ دے کر، فنڈز کی لالچ دے کر ڈیم بنا کر پاکستان کے خلاف کر رہا ہے، لیکن پاکستان کے گمنام ہیروز بھارت کی را ایجنسی کے تمام منصوبوں کو افغانستان کے اندر ناکام بنا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ نازل اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک عروج پر ہے، جو 7واں راؤنڈ تھا مذاکرات کا وہ بھی ناکام ہو چکا ہے۔ امیر شاہ جو بھارت کے وزیر داخلہ ہیں وہ کسانوں کے لیڈروں سے ملے ہیں، ملاقات کی ہے، لیکن امیر شاہ نے کہہ دیا ہے کہ مودی حکومت کسی بھی صورت کسانوں کے مطالبات پورے نہیں کرے گی اور نہ ہی مودی کی جانب سے بنائے گئے قوانین کو واپس لیا جائے گا۔ اب ناظرین کسانوں نے اپنے پلان 2 پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب بڑے پیمانے پر مختلف جو بڑے بڑے گراؤنڈز ہیں وہاں پر دھرنے ہوں گے، احتجاج ہوں گے، اور ساتھ ساتھ مودی حکومت کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا اور کچھ عرصہ انتظار کیا جائے گا۔ اگر مودی نے قوانین واپس نہ لیے تو پھر تشدد بھی ہوگا، جلاؤ گھیراؤ بھی ہوگا، بھارت کی سرکاری عمارتوں پر قبضہ بھی ہوگا اور مودی حکومت کے خلاف حملے بھی ہوں گے۔ جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی مودی دہشت گرد کی حکومت کی جانب سے، پولیس کی جانب سے، فوج کی جانب سے تشدد کروایا جا رہا ہے۔ RSS کے غنڈوں کو بھیج کر کسانوں پر حملہ کروانے کی تیاریاں بھی ہیں۔ اگر بھارت کی BJP RSS کی حملے کرواتی ہے تو بھارت کے اندر بڑا دنگا فساد ہوگا، بھارت کے اندر بڑی خانہ جنگی ہوگی اور یوں بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین عبداللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ آج بین الافغان مذاکرات کے راؤنڈ میں انتہائی سنجیدہ نوعیت کے مذاکرات ہوں گے اور بڑی پیش رفت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ دوحہ کے اندر طالبان بھی کامیابی کے لیے پر امید ہیں، کیونکہ طالبان کے 21 نکاتی ایجنڈے کے سامنے کابل حکومت گھٹنے ٹیک چکی ہے، بے بس ہو چکی ہے، اور طالبان کے 21 نکاتی ایجنڈے کے مطابق ہی اب افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان کے خلاف لانگ ٹرم پالیسی بنانے کے لیے کابل حکومت کے ماتحت جتنی بھی مسلح فوجیں ہیں ان کے اعلیٰ کمانڈروں کا اجلاس ہوا ہے، جس میں آئندہ سال کے لیے طالبان کے خلاف آپریشن کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ جبکہ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے
کہ رواں سال تقریباً 6 ماہ کے دوران 250 سے زائد عام شہری بچوں کو کابل کی فضائیہ اور امریکی فضائیہ نے بمباری کر کے شہید کر دیا ہے۔ طالبان نے اس حوالے سے شدید مذمت بھی کی ہے، جبکہ ناظرین کرام طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ صبح بلخ سے 44 کابل فوجی طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہو چکے ہیں، جو ان کی بڑی فتح ہے، اور مختلف صوبوں میں رات گئے حملوں کے دوران کابل حکومت کے تقریباً 21 اہلکار طالبان نے مار ڈالے ہیں، جبکہ 3 مراکز پر چیک پوسٹوں پر بھی طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ افغانستان کے اندر ان کی گرفت مضبوط ہو رہی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی غاصب درندہ فوج جہاں کشمیریوں پر ظلم کر رہی ہے، وہیں زبردستی ان سے جے شری رام کے نعرے بھی لگوائے جا رہے ہیں۔ انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ جے شری رام کے نعرے لگائیں، ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، ان کے گھروں کو منہدم کر دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کشمیریوں پر حملے ہوتے ہیں، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور 16 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے کشمیریوں کی زندگی اذیت میں تبدیل کی جا چکی ہے۔ انٹرنیٹ نہیں ہے اور وہاں پر دیگر سہولیات زندگی نہیں ہیں، اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بھارت کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی مظالم کے خلاف اب کشمیری بھی متحد ہو چکے ہیں، کشمیری بھی سراپا احتجاج بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ فریڈم فائٹرز کا ساتھ دے رہے ہیں، حملے بھی ہو رہے ہیں۔ بی جے پی کے کارندوں کے خلاف حملہ ہو رہا ہے۔ سری نگر کے اندر ایک بی جے پی کے انتخاب لڑنے والے کینڈیڈیٹ کو جو انتخاب لڑنے والے کارکن تھے، بی جے پی کے رہنما تھے، ان کو چائے کے اندر زہر پلا کر مار ڈالا گیا ہے، اور اس طرح کے ناظرین کرام اور بھی واقعات سامنے آ رہے ہیں جس میں بی جے پی کو شکست ہو رہی ہے، نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام رات گئے مجاہدین کے حملوں میں 4 بھارتی فوجی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 2 بھارتی فوجی ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ ایل او سی سے بھی پاکستان بھارت کو اچھا رسپانس دے رہا ہے، اور بھارتی چیک پوسٹوں کی جاسوسی کر کے انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن میڈیا پر بھارت خبریں نہیں بتاتا، کیونکہ یہ ذلت اور رسوائی کی بات ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر بھارت کے فوجیوں کے تابوت مقبوضہ کشمیر سے نکل رہے ہوں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ترکی، آذربائیجان، آرمینیا اور روس سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ آج ترک صدر رجب طیب اردگان ترکی سے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو کا دورہ کر رہے ہیں۔ 2 روزہ یہ دورہ ہے، اور آج سے آذربائیجان کے تمام شہروں کے اندر دارالحکومت کے اندر جشن کی تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ملٹری پریڈ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، اور باقاعدہ آرمینیا کو جو جنگ میں شکست ہوئی ہے، قراباغ کا علاقہ آزاد کروایا ہے، اس کے لیے خصوصی طور پر طیب اردگان کو مہمان کے طور پر بلایا گیا ہے۔ نہ صرف طیب اردگان اس جشن کے اندر شرکت کر رہے ہیں، بلکہ ترکی کے فوجی بھی اس جشن کے اندر شرکت کر رہے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں ترکی کے فوجیوں کو خصوصی طور پر بلایا گیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ترکی ہی کی بدولت آذربائیجان نے آرمینیا کو قراباغ میں شکست سے دوچار کیا تھا، جس پر ناظرین کرام فرانس کو، یورپ کو، آرمینیا کو شدید تکلیف لاحق ہے کہ آخر آذربائیجان ترکی کے ساتھ مل کر یہ جشن کیوں منا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے جو ترکی کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے فون پر بات چیت کی ہے، اور روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ آذربائیجان کے اندر جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس پر ترکی قائم رہے، اور آرمینیا کو ہم پکڑے ہوئے ہیں، آرمینیا کو ہم نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے کہ وہ معاہدے کی خلاف ورزی اگر کرے گا تو ہم خود اس کے خلاف لڑیں گے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام روس نے ساتھ دیا تھا آرمینیا کا، لیکن شکست سے دوچار ہوا، اور اب روس مجبوراً ترکی کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہوئے ہے، اور مشترکہ جو امن فوجی دستے ہیں وہ وہاں پر پیٹرولنگ بھی کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے ایک مرتبہ پھر یورپ کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ بحر متوسط کے معاملے پر، نیٹو کے معاملے پر ترکی کو بلیک میل کرنا اور ترکی کو پریشرائز کرنا بند کر دے، ترکی کسی کی دھمکیوں میں نہیں آنے والا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اچھی خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ترکی نے ایک ایسی ٹرین بنائی ہے جو یورپ، ایشیا، آذربائیجان کا علاقہ عبور کرتے ہوئے چائنا سے آگے تک جائے گی، اور یہ تجارتی ٹرین ہے، اور ترکی کا دعویٰ ہے کہ دنیا بھر کے ساتھ اب ترکی بھی چائنا کی طرح تجارت کرے گا، اور ہر جگہ پر میڈ ان ترکی کی اشیاء دنیا کو دیکھنے کو ملیں گی۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام اسرائیل سے اور فلسطین سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں
ہیں کہ اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کی لیکوڈ پارٹی کے اندر اختلافات بڑھ چکے ہیں۔ اب لیکوڈ پارٹی کے اندر موجود بیشتر ایسے سیاستدان ہیں اسرائیل کے جو نیتن یاہو سے ناراض ہیں اور وہ پارٹی سے علیحدہ ہو کر نئی پارٹی بنانا چاہتے ہیں، نئے بلاک میں شامل ہو رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے سیاسی بحران کی وجہ سے اسرائیل تباہی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ روس کے خصوصی مندوب برائے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے، بیان دیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر پراکسی وار یا مشرق وسطیٰ کے اندر امن و امان کو تباہ کرنے کے لیے اتنا ایران نقصان دہ نہیں ہے جتنا کہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور پراکسی وار کے ذریعے سے مشرق وسطیٰ کے امن کو خراب کر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے روس کے خصوصی مندوب کے اس بیان کے بعد اسرائیل نے روس سے شدید احتجاج بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطینیوں پر ظلم کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک اور فلسطینی قیدی پر تشدد کیا ہے جس کی وجہ سے اسے معزور کر دیا گیا ہے، جبکہ نازل کام اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بحرین کا اسرائیلی وفد دورہ کرنے جا رہا ہے۔ اس مہینے کے آخر تک اسرائیل بحرین کے اندر سفارت خانہ کھولنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اسرائیلی وفد جا کر جو جگہ کا تعین ہے وہ کرے گا، اور بحرین کے ساتھ ساتھ UAE کے ساتھ بھی اسرائیل کے تجارتی مراسم میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ حماس کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنے والے عربوں کی مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ فلسطین کی آزادی کے لیے اور اسرائیل کے قبضے کو چھڑانے کے لیے حماس کی قیادت اسرائیل کے خلاف حملے بھی کرتی رہے گی اور عربوں کے خلاف بھی کام کرتی رہے گی۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناسوی کام برطانیہ کا مشہور میڈیا نیٹ ورک ہے مڈل ایسٹ آئی، اس نے دعویٰ کیا ہے رپورٹ میں کہ ایران کے سائنسدان محسن فخری زادہ کو اسرائیل نے قتل کر کے دراصل ایران کو ایک ہولناک جنگ کے اندر اسرائیل دھکیلنا چاہتا تھا۔ اس میں اسرائیل کو ناکامی ہوئی ہے اور ایران نے تحمل سے کام لیے ہے اور اسرائیل کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کی ہے، کیونکہ ایران سمجھتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بائیڈن اقتدار میں آ رہے ہیں، جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے بعد ہی ایران اسرائیل سے بدلہ لے گا، اور فی الحال ایران نے تحمل سے کام لیا ہے اور کوئی حملہ نہیں کیا ہے، کیونکہ جو بائیڈن سے امیدیں وابستہ ہیں ایران کو کہ وہ ان کے حق میں فیصلہ کرے گا جوہری ڈیل کے حوالے سے، اور یہی کچھ نازوی کام یورپی ممالک نے بھی ایران کو کہا ہے کہ وہ یورینیم کی افزودگی کو ترک کر دے اور جو ڈیل ہے اس پر قائم رہے، لیکن جو ایران ہے، ایران کے حکام نے کہا ہے کہ وہ منتظر ہیں جو بائیڈن کی آمد کے، جب جو بائیڈن اقتدار میں آئیں گے تب ڈیل بھی ہوگی اور ایران دنیا بھر کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں بھی اضافہ کرے گا۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ سعودی عرب سے، متحدہ عرب امارات اور سوڈان سے ہے۔ نازل کام سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایک روزہ دورہ کیے ہیں سوڈان کا اور اعلیٰ قیادت سے ملاقات کر کے سعودی عرب اور سوڈان کے تعلقات پر گفتگو کی ہے۔ آپ جانتے ہیں سوڈان کے اندر فوجی حکومت ہے، لیکن سوڈان بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر چکا ہے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سوڈان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہو رہے تھے، اس لیے سعودی وزیر خارجہ نے یہ دورہ کیا ہے۔ جبکہ نازل کام خفیہ دستاویزات لیک ہوئی ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سوڈان سے دبئی نے، متحدہ عرب امارات نے مطالبہ کیا تھا اور باقاعدہ معاوضے کے عوض سوڈان سے فوجیوں کو لیبیا منتقل کرنے کا کہا گیا تھا تاکہ باغی ہفتر کی حمایت میں جا کر سوڈانی فوجی لڑ سکیں۔ اس حوالے سے جو UAE کا کردار ہے وہ منفی طور پر سامنے آیا ہے کہ وہ کرائے کے قاتلوں کو بھرتی کر کے باغی ہفتر کے ساتھ لڑا رہا ہے اور لیبیا کی منتخب حکومت کے خلاف باغی ہفتر کو سپورٹ کر کے حملے کروا رہا ہے، اس لیے UAE کے خلاف پابندیاں لگنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام فرانس سے اور امریکہ سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس کے اندر ہزاروں لوگوں نے ایمانوئل میکرون کے خلاف ہے اور پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ کیا ہے کہ ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی جو مصر کے صدر بھی ہیں اور اس وقت فرانس کے دورے پر ہیں، ان کو بھاری مقدار میں فرانس اسلحہ کیوں بیچ رہا ہے۔ دنیا کے ظالم ملکوں کو اسلحہ فروخت کر کے انسانی حقوق کی وائلیشن میں فرانس بھی برابر کا شریک ہے، اس لیے فرانس کو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلوں پر، پالیسیوں پر نظر ثانی کرے۔ اس کے علاوہ نازل کام امریکہ سے خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو بائیڈن کی فتح کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب جو بائیڈن یا کوئی بھی نیا صدر اقتدار میں آتا ہے تو اس کی جو افتتاحی تقریب ہوتی ہے تو اس میں تمام جو سابقہ صدور ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، بالخصوص جو صدر ہارا ہوتا ہے وہ بھی نئے صدر کی تقریب حلف برداری میں شریک ہوتا ہے۔ لیکن ٹرمپ کی جانب سے ٹرمپ کے بارے میں اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ کو شاید اس دعوت میں نہ بلایا جائے کیونکہ وہ اس دعوت کو خراب کر سکتا ہے، بد امنی پھیلا سکتا ہے، اس لیے جو بائیڈن اب ٹرمپ
کو دعوت نہ دینے کا سوچ رہے ہیں۔ فارغ نظمی کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔